Hey,
حسین کی خاطر ہوئی ہے خلق یہ دنیا، حسین کی خاطر امام عصر ہے زندہ، حسین کی خاطر ہوئی ہے خلق یہ دنیا، حسین کی خاطر کہا رسول سے رب نے نصر اٹھانا بھی، تمہاری گوشت پہ بیٹھا ہوا ہے ابن علی، بنا دو آج یہ سجدہ، حسین کی خاطر ہوئی ہے خلق یہ دنیا، حسین کی خاطر سوال پوچھے گا جب کوئی پوچھنے والا، لباس پہنا ہے تو نے یہ کس لیے کالا، کہے گا خانہ کعبہ، حسین کی خاطر کہے گا خانہ کعبہ، حسین کی خاطر یہاں تو گونگے بنے ہو وہاں تو بولو گے، یہاں تو گونگے بنے ہو وہاں تو بولو گے، ابھی نہ مانو مگر حشر میں تو مانو گے، تمہیں بنایا گیا تھا حسین کی خاطر ہوئی ہے خلق یہ دنیا، حسین کی خاطر
پر نہ پل
پیاری ہوں ہائے دیکھا سبوں نے کانپ گیا سر حسین کا بولا فدائے کا قلبی وروحی لقل فدا پھیلا ہاتھ آتا ہوں میں غم کا منہ کھلا یہ کہہ کے اٹھا دشت سے فر پہ شہ خدا ہائے کافی زمین یقی ہوا اور تاب لٹ گیا ارے بیٹی سیان کر سرے سرور لپٹ گیا مراد کے منہ پہ بولی سکینہ کیا حسین بادات کے ملانا ہمیں کلیلہ چین پہنائے تھے جو آپ نے گنجے جو زیب حسین ان کے لیے یہ ظلم ہوئے شاہ مشرقین آئے شمرے نہیں نچین کے یہ حال کر دیے ہمارے تماچے نیلے میرے گار کر دیے کیا کیا نواز آپ کے ہم پر ہوئی جفا ہائے تماچے شیر کے ماں بہن کربلا آئی جو شام میں تو بندھا ننھا سا گلا ارے مختوم میں جو دیکھا تھا آخر وہ ہو چکا ہائے بلوا لپا صدمے اٹھائے نہ جائیں گے ارے اب تو تماچے شیر کے ہائے نہ جائیں گے آتا حسن حسین کا چاندیاں پر
رات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند تسنیم و سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے اے چاند مارے گئے یہیں پر بے دردیو ستم سے مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے اے چاند بازو کٹے یہیں پر عباس باوفا کے اذن بغا نہ پایا پانی بھلا نہ پائے اے چاند اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائے برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند پانی پلانے لائے ایک محل پاک سرور کیا ذبح
عرش بری کے تارے
मजलिस को बर्पा करने वाले भाई हैं जो अपनी बहन के साल दुआ के लिए इस मजलिस से अदा करूँगा। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यह से करना चाहता हूँ कि हमारा जिन हालात से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं वो किसी इंसान से होशियार नहीं। दौरे हाजिर में कोई आदमी अगर ये कहता मिले कि मैं बिल्कुल सुकून और इत्मीनान से हूँ तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। ये जुमला वही अदा कर सकता है जिससे न रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक हो, न खानदान वालों से कोई राबिता हो, न महल्ले और शहर वालों से कोई राबिता हो। तो ऐसा आदमी बिल्कुल यकीनन बहुत इत्मीनान और बहुत सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन अगर कोई आदमी आदमियों की बस्ती में रह रहा है तो आदमियों की बस्ती में रहने के बाद कहीं न कहीं इंसान के अंदर दर्द दिल पाया जाता है, और जब दर्द दिल पाया जाता है तो इस दर्द का एहसास होना बहरहाल इंसानियत की शराफत का तकाजा है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता है और नहीं कहना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में कोई नहीं मरा, आपके घर में कोई नहीं मरा, शुक्र परवरदिगार करे। लेकिन अगर आपके खानदान में, आपके महल्ले में, आपके रिश्तेदारों में, आपके क़राबतदारों में अगर कोई आदमी हमारे दरमियान से रुखसत हुआ है तो बक़ौल सादी शिराज़ी आपने जब इंसानी माशरे का नक्शा पेश किया तो आपने फरमाया इंसानी माशरा एक जिस्म इंसानी की तरह है। इंसानी जिस्म जिस तरीके से होता है उसी तरीके से इंसानी माशरा होता है। और इंसानी जिस्म की खासियत ये होती है कि अगर इंसान के जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ पाई जाती है तो बदन के बकिया आज़ा सुकून और इत्मीनान से नहीं रहते। अगर किसी आदमी के फर्ज कर लिया जाए किसी आदमी के पैर में ठोकर लग गई और पैर में चोट आ गई तो कोई आदमी आपको ऐसा ना मिलेगा जो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह पैर में चोट आई, वो अपने काम कर रहा है, बाकी हम तो ठीक ठाक है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। चोट लगती है पैर में और मुतासिर पूरा इंसान का बदन होता है, दर्द होता है इंसान के सर में और बदन पूरा इंसान का जिस्म मुतासिर होता है। इसी तरीके से सादी शिराज़ी ने फरमाया जिस तरीके से बदन का एक हिस्सा मुतासिर होता है और पूरा हिस्सा जो है उसके ज़हन में आकर के उसको तकलीफ महसूस होती है, इसी तरीके से इंसानी माशरा है। इंसानी माशरे में अगर किसी एक आदमी को कोई तकलीफ पैदा हो गई, कोई हादसा हो गया तो इंसानी माशरे की पहचान ये है कि हम ये कहकर के आगे न बढ़ जाए उनके घर में मौत आई मुझे क्या मतलब है, उनके घर में परेशानी आ गई मुझे क्या मतलब है। अगर तुम्हारे पहलू में दिले इंसान धड़क रहा है तो इंसानियत का तकाज़ा ये है कि परेशानी कहीं भी आए अपने घर में महसूस कर लो। इस सवाल जो हमारी सूरत हाल है वो सूरत हाल ये है कि कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये बातें मैंने अक्सर बेशतर अपनी मजलिसों में गुजारिश किया है और उसी को मिला जुला करके कुछ बातें और कुछ पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। और वो ये है कि कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मेरे ऊपर किसी आदमी का एहसान नहीं है। हर आदमी किसी न किसी तरीके से हमारे एहसानात के तले दबा हुआ है और हर एहसान का मतलब पैसा दे देना नहीं होता। हर एहसान का मतलब खुदा न खास्ता किसी के घर में लल्ला पहुंचा देने का नहीं होता है। एहसानात के उन्वानात अलग अलग होते हैं। एक आदमी ने हमारी जरूरत के मौके पर 5000 रुपए दे दिया, जब हमारे पास पैदा हो गया, पैसा जमा हो गया, हमने उस पैसे को अदा कर दिया। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका एहसान हमारी गर्दन पर था लिहाजा हमने 5000 उनका वापस कर दिया लिहाजा हमारी गर्दन से एहसान उतर गया। नहीं, देखना ही पड़ेगा कि किन हालात में उसने पैसा दिया था
اور کن حالات میں ہم نے پیسہ واپس کیا. اب اس کو آپ تھوڑا سا اگر اور قریب کرنا چاہیں تو میں بالکل سامنے کی مثال آپ کو دے دوں, ہر آدمی محسوس کرے گا. مثال کے طور پر, خدا نخواستہ مثال کے طور پر, ایک آدمی کو یہ پتا ہے کہ اگر بغیر ہیلمٹ یا بغیر ماسک لگائے ہوئے ہم شہر میں داخل ہوں گے تو وہاں پر کہیں نہ کہیں پولیس والے سے رابطہ ہو جائے گا اور چالان ہمارا کٹ جائے گا. ایک آدمی اپنے رات کے لباس پہنے ہوئے گھر سے برآمد ہوا, برآمد ہونے کے بعد کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے دودھ دینے جا رہے ہیں. جیسے ہی گھر سے برآمد ہو کر کے چوراہے تک نہ پہنچا تھا, گلی تک نہ پہنچا تھا کہ معلوم ہے آج یہاں پر پولیس والوں کا چھاپا ہے, اور فوراً انہوں نے پکڑ لیا. کیا ہوا؟ کہیں آپ بغیر ماسک کے ہیں, آپ اس لباس میں ہیں, آپ کو اس لباس کے ساتھ باہر نہیں آنا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. پولیس والوں کے پاس الحمدللہ کی دفعات کی کوئی کمی نہیں ہوتی, جتنی چاہے لگا دیں. اور انہوں نے ہمارا چالان کر دیا. جیسے ہی پولیس والے نے پکڑا, ایک آدمی, ایک مرد مومن دور سے کھڑا دیکھ رہا تھا ان مناظر کو, قریب آیا, کہنے کیا ہوا بھائی؟ کہنے کہ یار 50-100 روپیہ مانگنا ہے جرمانے کا, اور اتفاق سے 85 روپے لے کے نکلے تھے, وہ بھی دودھ لینے کے بعد سے, اور ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی بات نہیں, پریشان نہ ہو. جیب سے 100 روپیہ نکالا, اور نکالنے کے بعد اس کو دے دیا, کہنے آپ جائیے اپنے گھر. آپ انصاف سے بتائیں, یہ دینے والی رقم کیا آج کے سماج اور معاشرے میں اس کی کوئی اوقات ہے؟ 100 روپے کی کوئی حیثیت ہے؟ بلکہ یہ کہا جائے 100 روپیہ بھی نہیں, 85 روپیہ. 50 روپے کی آج کے زمانے میں کوئی حیثیت, کوئی اوقات, کوئی مثال ہے؟ ہاں جی, 50 روپے کیا اوقات, کیا مثال نہیں ہے. لیکن ایسے مرحلے میں اوقات ہے. اگر 50 روپیہ نہ ہوتا تو دودھ یہاں نہ لیتے, نہیں میں جا کے لیتے. اگر 50 روپیہ نہ ہوتا تو ہمارے ساتھ کیا کیا برتاؤ ہوتا ہمیں پتا نہیں ہے. اس مرد مومن نے 50 روپیہ دے کر کے عزت بچا لیا, آبرو بچا لیا, جیل میں جانے سے بچا لیا, ساری تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لیا. اب اس کے بعد ہم دوڑے ہوئے دوبارہ گھر گئے, اور جانے کے بعد 50 روپیہ لائے, اور لانے کے بعد کہیں یہ لیجیے اپنا 50 روپیہ. ہم آپ کا کوئی احسان نہیں لینا چاہتے. 85 روپے تو دیا تھا نہیں. عزیزان محترم, اگر ہمارے اندر ذرہ برابر شعور ہو تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے معاملہ تنہا 50 روپے کا نہیں ہے, معاملہ عزت و آبرو کا ہے. معاملہ عزت و آبرو کا ہے, معاملہ توہین کا ہے, معاملہ جیل اور جیل کے باہر کا ہے. لہذا 50 روپیہ اسے دے کر کے ہم کو جیل جانے سے بچا لیا, توہین ہونے سے بچا لیا, آبرو ہونے, برباد ہونے سے بچا لیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کبھی کبھی انسان کی وہ ضرورتیں جو عام حالات میں دوسرے آدمی پیدا کر دیتے ہیں اور پوری کر دیتے ہیں, ہم ان کو احسان نہیں مانتے. ارے کیا ہوا؟ کل 50 روپیہ دے دے, 50 روپے کی کیا اوقات ہے, چھوڑو جائے. نہیں, ہم نے 50 روپیہ دیا تھا, لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کے احسانات کو ادا کر دیں. عزیزان محترم, اگر کسی آدمی نے ہماری اور آپ کی مدد اور حکومت پیسے کے ذریعے کیا ہے تو کبھی پیسہ پلٹایا جا سکتا ہے. اگر کسی آدمی نے ہماری مدد غلے کے ذریعے سے کیا ہے تو غلہ پلٹایا جا سکتا ہے. اگر کسی آدمی نے ہماری مدد لباس کے ذریعے کیا ہے, لباس پلٹایا جا سکتا ہے. اگر کسی آدمی نے کسی اور طریقے سے ہماری مدد اور حکومت کیا ہے تو پلٹایا جا سکتا ہے. جہاں تک احسانات کا بدلہ ادا کرنے کا امکان ہو اسے سماج اور معاشرہ کہا جاتا ہے, لیکن جہاں احسان کے واپس کرنے کا امکان نہ پایا جاتا ہو اسے احسان والدین کہا جاتا ہے. اسے احسان والدین کہا جاتا ہے. والدین کا احسان, ماں باپ کا احسان ہمارے اور آپ کے اوپر. اب اگر آج کی دنیا میں جب زیادہ پڑھے لکھے نوجوان پیدا ہو جاتے ہیں تو زیادہ پڑھے لکھے ہونے کے نتیجے میں ان کے پاس تنہا ایک ہی کام ہوتا ہے, یا مذہب کی توہین کی جائے, یا مذہب کے رہنما کی توہین کی جائے, یا اپنے سماج اور معاشرے کے بزرگوں کی توہین کی جائے. اشارے مناظر ہم لوگ روزانہ دیکھا کرتے, کسی چوراہے میں چلے جائیے, کوئی ایک بزرگ آدمی اگر ادھر سے گزر جائے تو دیکھیے کتنے کمنٹ پاس ہوتے ہیں.
ان کے پاس تو کوئی کام ہی نہیں, سب کہتے ہیں گھر میں بیٹھو یہ بھاگنے بات کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں, دیکھو ہر جگہ مسجد میں شرکت کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں, دیکھو ہر جگہ نماز جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں, ہر جگہ کرسی میں جا رہے ہیں. عزیزان محترم, اگر یہ کرسی میں نہ گئے ہوتے تو کرسی میں جانے کا طریقہ ہمیں سکھاتا تو کون سکھاتا. اگر ہم اور آپ انہیں نوجوانوں کے بتائے بٹھانے میں چلے ہوتے تو نوجوان تو جنازے میں جانے کو توہین سمجھتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ گھر میں پڑا رہتا ہے. دے رہا ہے دیکھو احسانات اگر ایسے ہو جن کا بدلہ ادا کرنا ممکن ہو تو دنیا داری کے احسان ہوتے ہیں, لیکن جہاں پر احسانات کا بدلہ ادا کرنا ممکن نہ ہو وہ احسانات ماں باپ کے احسان ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کا احسان وہ ہے جو ماں باپ نے ہمیں اور آپ کو وجود دیا ہے, بازار میں جا کر خریدنا چاہے تو نہ مل جائے گا. ماں باپ کے ذریعے جو عزت ملی ہے پیسے کے بل پر خریدنا چاہے تو ملنے والی نہیں ہے. پیسے کے ذریعے سے فرضی طور پر عزت مل سکتی ہے, لیکن حقیقت میں عزت حاصل کرنا ہو تو نہیں مل سکتی ہے. ایک سوال اب جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے میں اس کا ترجمہ کر کے اور بات کو مرتبط کرنا چاہوں گا. زیادہ طولانی بیان بھی فی الحال حالات کے حساب سے زیادہ لمبی تقریر نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر آگے بڑھ جائے تو پہلے سے معذرت چاہتے ہیں. لیکن ممبر پر آنے کے بعد نہ گھڑی دیکھنے کا موقع ہوتا ہے اور نہ ہی یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ کیا ذاتی یہ سوچتا کہ ہمیں بولنے میں زیادہ زحمت ہوتی, سننے میں کیا کرنا. زیادہ جب تک ہماری بیٹری چارج رہے گی انشاءاللہ میں بڑا ایسا بات ہے. پیغمبر اسلام کی یہ مشہور و معروف حدیث جس میں پیغمبر نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم. ہم اور آپ اس حدیث کا ترجمہ برابر مجلسوں کے ذیل میں, چالیسویں کی پرچوں کے ذیل میں اس حدیث کا ترجمہ پڑھا کرتے ہیں, سنا کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اور آپ کبھی توجہ کریں اور غور کریں حدیث کے جملات کیا ہیں؟ الجنت تحت اقدام امہاتکم. جنت تحت کے معنی ہوتے ہیں نیچے کے, اقدام جمع ہے قدم کی یعنی پیر, امہات جمع ہے ام کی یعنی مائیں. اب حدیث کا ترجمہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث کا ترجمہ آپ نے سن لیا اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ حدیث ہماری اور آپ کی نہیں ہے, یہ حدیث معصوم ہے. اور حدیث معصوم کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث معصوم میں ایک جملہ نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے. اور جو معصوم نے فرمایا ہے, معصوم اپنے کہے ہوئے ٹکراٹ کا ضامن ہوتا ہے. اب ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آئے اس کی ذمہ داری معصوم کے اوپر نہیں ہے. اب ہمارے اور آپ کے سمجھ میں قرآن نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ اب اگر ایسا پڑھا لکھا آدمی پیدا ہو جائے تو آج کے نوجوانوں کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس دور میں زندگی ہم نے گزارا ہے جہاں پر قرآن پر بھی اعتراض کرنے والا پیدا ہو گیا. ایسا خبیث, ایسا ذلیل. اب ممبر اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے ورنہ کہا جائے نطفہ ناتحقیق. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو قرآن ہی پر اعتبار نہ ہو تو پھر ہمارا مذہب تو ہوا میں اڑ گیا. لیکن ہمارے مذہب کا مرکز و محور جو ہے وہ قرآن مجید ہے. جب قرآن مجید پر آج ایک آدمی پیدا ہو گیا 26 آیتیں ٹھیک نہیں دکھائی دے رہی, اس کو ہٹا دیا جائے, کل دوسرا راستہ کھل گیا ہے, کل کوئی دوسرا پڑھا لکھا پیدا ہوگا, وہ کہے گا کہ پیغمبر تو مکے میں جو ہے ایسی زندگی گزار رہے تھے لہٰذا مکے کی آیتیں بیکار ہیں, ان کو حذف کر دیا جائے. کوئی دوسرا پیدا ہوگا جو میدان جہاد کی آیتیں ہیں وہ بیکار ہو گئی, اور یہ راستہ ہمارے سامنے کھلتا چلا جائے گا. لیکن پیغمبر اور معصومین علیہ السلام کے جو اقوال ہیں, جو روایات و احادیث ہیں, ان میں ذرہ برابر کمی اور بیشی کا امکان نہیں پایا جاتا. اب یہاں پر آنے کے بعد تھوڑی دیر میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں.
पैगंबर ने फरमाया जन्नत तुम्हारी, तर्जुमा मैं कर चुका हूं, माओ के, है ना, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं, कायनात में कोई एक आदमी ऐसा ढूंढ के लाइए जिसके कई माँ हो। है कोई आदमी ऐसा तलाश करके लाया जाए? पैगंबर ने फरमाया, हमने और आपने नहीं। अगर हमने और आपने कहा होता तो भी आस्तीनें उलट जाती है और उसके बाद लड़ना भिड़ना शुरू हो जाते कि आप हमारी माँ की तौहीन कर रहे हैं और हमारी बेइज्जती और बेहुरमती कर रहे हैं, ये आपको इजाजत किसने दिया? लेकिन मासूम ने फरमाया। जब मासूम ने फरमाया है तो कोई न कोई इसकी लॉजिक, कोई न कोई इसका फलसफा होगा। पैगंबर ने फरमाया जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। या रसूल अल्लाह, वो कौन सा आदमी है जिसके कई अदद माएँ होती हैं? बाप तो कई मिल जाएंगे, तारीख में औलाद पैदा होने के बाद वो मनाजिर तारीख में महफूज है, जहां पर औलाद के पैदा होने के बाद बेटा पैदा हुआ एक और कई बाप दावेदार हो गए कि यह बेटा मेरा है, वो कह रहे मेरा है, और उसके बाद जिस बेटे की बल्दियत का फैसला ना हो पाया वो खलीफातुल मुस्लिमीन बन गया। अब ऐसे माहौल में जाने की बात, लेकिन ये बात बहरहाल हमें और आपको याद रखना चाहिए कि हमारा मदद ऐसे सरफिरों और ऐसे बदकिरदार लोगों को अपना रहनुमा नहीं मानता। हमारा रहनुमा, हमारा कायद, हमारा इमाम, हमारा हादी जो भी है, परवरदिगार आलम ने इसे मासूम बनाया है, और मासूम बनाया है तो मासूम की जिंदगियों में एक लम्हे के वास्ते न लफ्ज़िश पाई जाती है, न सहो पाया जाता है, न निस्यान पाया जाता है, न किसी तरीके का कोई ऐब पाया जाता है। मासूम की जिंदगी में ऐब का तलाश करना भी ये भी बहुत बड़ा ऐब है। कोई आदमी रिसर्च करने लगे कि आइए मासूम की जिंदगी में खराबियां ढूंढे, ऐसे आदमी का इलाज आगरा और बरेली में हो सकता है, समाज और माशरे में नहीं हो सकता। पैगंबर ने फरमाया जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। कोई आदमी ऐसा हमारे यहाँ नहीं है जिसके अंदर 3 माँ पाई जाती हो। अब इस हदीस को समझने के वास्ते इसके मुकाबले में दूसरी हदीस आई जहां पर पैगंबर ने फरमाया अबू का सलासा। पैगंबर ने दूसरे मुकाम पर फरमाया तुम्हारे 3 बाप हैं। अभी वही मसला हल नहीं हो पा रहा था, दूसरा और खड़ा कर दिया। जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। दूसरे मुकाम पर पैगंबर ने फरमाया अबू का सलासा तुम्हारे 3 बाप हैं। अब कौन आदमी जो कहेगा 3 बाप है? कोई आदमी? अब यहाँ पर मैं बात को रोक करके एक जुमला गुजारिश करना चाहता हूँ। सही मानों में माँ और होती है और बनाई हुई माँ और होती है। हाँ, दोनों के अहकाम अलग अलग है। जो हमारे समाज और माशरे में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये हमारी मुंह बोली बहन है। मुंह बोली बहन का तस्वुर इस्लाम में नहीं पाया जाता। इस्लाम में मुंह बोली का बहन का तस्वुर नहीं पाया जाता। जो वाकई तुम्हारी बहन है उसका एहतराम कर लो, यही तुम्हारे वास्ते काफी है। बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इज्जत और एहतराम करना है अपने खानदान की, अपने महल्ले की बुजुर्ग खवातीन की इज्जत और एहतराम करो, वो अलग मरहला है। लेकिन मुंह बोली बहन और मुंह बोली अम्मा और मुंह बोली खाला और मुंह बोली चच्ची, और हमारे यहाँ इसी लफ्ज का फायदा उठाते हुए आपने भी देखा है, हम लोग भी झेला करते हैं अक्सर में सर। जब अपने गांव में गए, एक दूसरे अपने रिश्तेदार के घर में गए, हमने पुकारा हम आए हैं, कहना तुम तो हमारे बेटे के बराबर हो, आ जाओ। अब बेटे के बराबर होना और है, बेटा होना और है। हम भी देखा करते हैं, हम भी देखा करते हैं। हम घर में दाखिल हुए, अब वो सारे जोर लगाए पड़े हैं, बलैया भी दे दें और उसके बाद सबके भी हो जाए और छपटा भी दें और ये भी करते हैं वो भी करते हैं। अब सवाल पैदा होता है आदमी मजहब इस्लाम की तालीमात को बचाए या इन बुजुर्गों की अदमत को बचाए? तालीमात इस्लामी कहती है ये ना मानो मैं ज्यादा दूर रहो, शफकतें और मोहब्बतें कह रही
है कि ये अपने करीब बुलाना चाहती है। अब यहाँ पर जो बुनियादी फर्क पाया जाता है वो बुनियादी फर्क ये पाया जाता है, चाहे छपटाने वाला चाहे छपटने वाला, अगर इनकी नियतों में खुजूर पाया जाता है तो जज्बत जायज नहीं होता। मिलने वाला मिलाने वाला अगर खुदा ने करता नियतों में कहीं खुजूर पैदा हो गया तो ये मिलना और मिलाना दोनों इस्लामी एतबार से मुनासिब नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई और मसला पैदा हो जाए तो बताइए, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कबाहत और कोई मसला पैदा नहीं होता है। मज़हब इस्लाम कहता है तुम्हारे 3 बाप हैं और उधर कहा जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, ये जो मुअम्मा हमारे सामने खड़ा कर दिया गया है इस मुअम्मे को हल कर दीजिए ताकि हमारे ज़हनों में कुशादगी पैदा हो जाए, हमारा मसला आसान हो जाए। तो पैगंबर ने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे माँ भी 3 है और 3 से ज्यादा है और तुम्हारा बाप भी 3 और 3 से ज्यादा है। अब ये समझना पड़ेगा ये 3 बाप कौन है, ये 3 से ज्यादा या 3 माएँ कौन है, ये तुम्हें समाज और माशरे में जाकर के देखना पड़ेगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह अब इतना बता दीजिए कि हमारा बाप कौन कौन है और हमारी माँ कौन कौन है। तो पैगंबर ने बढ़कर आवाज दिया अगर अपने बाप को तलाश करना चाहते हो तो पहला बाप और पहली माँ वो है जिसके जरिए से तुम्हें वजूद मिला, जिसके जरिए से तुम्हें वजूद मिला, यानी जिसको कहा जाए कि हमारी ओरिजिनल माँ और ओरिजिनल बाप। और आसान करने के बाद से जिनके नुत्फे से पैदा हुए और जिनके शिकम मादर में रहे ये हमारे कौन हो गए, ये हो गए बाप और ये हो गई माँ। लेकिन मसला अभी एक ही पर जाकर टिक गया। अब पैगंबर ने फरमाया अब अगर अपना दूसरा बाप तलाश करना चाहते हो तो दूसरा बाप आज के नौजवानों से पूछो। दूसरा बाप और दूसरी माँ ये आज का नौजवान बड़ी आसानी के साथ बता देगा। और वो मरहला कब पैदा होता है, जब एक मरहला जवानी के मरहले में उसने कदम रखा और जवानी के मरहले में कदम रखने के बाद अब चाहे नौजवान ने खुद अपना इंतखाब कर लिया हो या माँ बाप ने इंतखाब कर लिया हो और नतीजा ये तय पाया कि इस लड़की की शादी इस लड़के के साथ होना है, इस लड़के की शादी इस लड़के के साथ होना है। अब जैसे ही उस लड़की के बाप कहीं नजर आए, अब चाहे वो खानदान वाले हो चाहे वो खानदान के बाप हो, कई खानदान के बाहर के हो, जैसे ही सल्लमों को साहबजादे को अपना आता हुआ ससुर दिखाई दिया, आप इनसे पूछिए ये कौन सा बात है, ये कौन है? अरे पापा आइए। हमने कहा तुम्हारे पापा तुम्हारे चौराहे पे खड़े हैं, ये पापा कहां से हो गए? कहिए माना आपको नहीं पता। मैं कहा हमें पता हो तो तुम क्यों पूछे भाई तुमसे? मरहला क्या है, मसला क्या है? कह रहे कि आपको नहीं पता है, हमारी शादी इनकी बेटी से हो गई। जब शादी बेटी से हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, बीवी का बाप हमारा क्या हो गया। अब जो क्या इस्तेमाल होता है, कहीं पापा इस्तेमाल होता है, तब ये पापा वो पता नहीं कहां से निकल आया है। पापा तो हम लोग समझते थे चाय के साथ इस्तेमाल होता है, वही पापा होता है। अब शायद सूरत हाल लग मुअय्यन करने वालों ने भी बहुत ही मुनासिबत से जो पापा होटलों में मिलता है वो भी निचोड़ा जाता है। ये भी पापा बेचारा वो होता है जो बिल्कुल निचोड़ लिया जाता है कि इतनी फरमाइशात, इतने मुतालबात, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये भी दीजिएगा वो भी जो दीजिएगा, वहां निचोड़ने वाला कोई और होता है, निचोड़ने वाला यहाँ कोई और। अब आप बताइए, ये बेटा ने इस लड़के ने देखा आने वाले को, कहा पापा डैडी अब्बा अब्बू जो भी उनके घर में कहा जाता है, ये भी आपने भी कहना शुरू कर दिया। हमने कहा कौन है ये? कहते हमारे बीवी के बाप है। हमने कहा बीवी के बाप है तो क्या हो गया? अरे आपको नहीं पता है, आप पढ़े लिखे आदमी। हमने कहा बताइए ना। कहे ये बीवी के बाप का मतलब ये हमीर हमारे बाप। मज़हब इस्लाम ने बरकरार दिया पहला बाप वो है जिसके वजूद के जरिए से तुम्हें वजूद मिला, वो बाप। दूसरा बाप तुम्हारा वो है जो तुम्हारी ज़ौजा का बाप है, वो भी तुम्हारा बाप।
تمہاری بیوی کا باپ یہ تمہارا کون ہے؟ تمہارا باپ. اب اسی کو الٹ دیجیے. تمہاری بیوی کی ماں کیا ہوئی؟ ارے بولے میں کیا کر یہاں کون سے ڈر کے مارے ہوا نہیں کے لیے آ رہی تھی. وہ تو جب واپس گھر جائیے گا تب دیکھا جائے گا. اور اس پہ کہہ دیجیے مولانا پڑھا تھا تم تو خالی سننے والے ہیں. بیوی کی ماں کیا ہوئی؟ ہماری ماں. عزیزان محترم میں بات بھی یہاں پر روک کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے اس لڑکے کے نگاہ میں بیوی کے باپ اور بیوی کی ماں کی عزت ہوتی ہے اور یہ لڑکا ان کے ماں باپ کو بھی اپنا ماں باپ تصور کرتا ہے. کاش ہم نے اپنی بیٹی کو بھی یہی سمجھایا ہوگا. بیٹی تم اپنے گھر سے جا رہی ہو, ایک ماں باپ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہو, دوسرا ماں باپ تمہیں وہاں مل جائے گا. لیکن بات تو سمجھایا جاتا ہے تم سسرال جا رہی ہو. سسرال جا رہی ہو مطلب کیا ہوا؟ وہ نرغہ عادہ سے نکل کر کے دوسرے نرغہ عادہ میں جا رہی. کیا ہمارا سماج اور معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم اپنے سماج اور معاشرے کو ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہمارے یہاں پر اگر کوئی سیرت اور کوئی تعلیمات قابل ذکر اور قابل بیان ہوتی ہے تو صرف ذکر جناب معصومہ جناب فاطمہ ہے, جناب زینب و ام کلثوم لیکن ادھر سے معاملہ تھوڑا سازگار رہتا ہے. لڑکا اپنے گویا ساس اور سسر کو وہ عزت دیتا ہے اور یہ بھی عزت تب تک ہی دیتا ہے جب تک کہ ان کے مطالبات پورے ہوتے رہتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا, ایک طرفہ خوش نہ ہو جائیے گا. یہ مطالبات جب تک ساس سسر بیٹے کے مطالبات کو پورا کرتے رہے تب تک آپ پاپا بھی ہے اور ڈیڈی بھی ہے اور ممی بھی ہے اور سب کچھ ہے. لیکن اگر انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ روک لیا تو بتائیے گھر میں 4 گاڑی کھڑی ہوئے, 4 منزلہ مکان ہے, 3 مکان ہے, ایک مکان اپنی بیٹی کو نہیں دے دیا. میں تم ٹھیکیدار ہو کہ ایک مکان نہیں دے دیا. اپنا کردار, اپنا اخلاق, اپنی رفتار ایسے اس طریقے سے پیش کرو مد مقابل کے سامنے جس طریقے سے بیٹا اپنے باپ کے سامنے آتا ہے. اگر ویسے رفتار و گفتار کرو گے تو تنہا ایک مکان نہیں ہے جب اپنی زندگی کا سرمایہ دے دیا ہے تو اس مکان کی اوقات کیا ہے. لیکن ہم ہر جگہ پر وہی بندے اٹھی کرنے کو آپ سے تیار ہیں. لہذا یہ 2 مرحلہ آیا. پہلا مرحلہ وہ ماں باپ جن کے ذریعے سے حضرات کو وجود ملا. دوسرا مرحلہ وہ آیا ماں باپ کا جو ہماری بیوی کے ماں باپ ہیں, وہ بھی ہمارے ماں باپ. اسی طریقے سے لڑکی سے کہا گیا جو تمہارے شوہر کے ماں باپ ہیں وہ تمہارے ماں باپ. اب یہاں پر آنے کے بعد خالی سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ اگر لڑکی نے اپنے شوہر یعنی اپنے سسر اور اپنے ساس کو اپنا ماں باپ سمجھ لیا تو کبھی گھر میں اختلاف پیدا نہ ہوگا. لیکن اگر نہیں سمجھا ہے تو آتے ہی ساتھ گھر میں دیوار کھڑی ہو جائے گا. آج کے زمانے میں تو اب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں, بالکل دیہاتی زبان میں یہ کہا جائے ابھی گھونگھٹ الٹ نہیں پاتی ہے کہ پہلا سوال ہوتا ہے کہ ہمارا حصہ کہاں ہے. حصہ لینے آئی ہو کہ جب تم کو پورا آدمی مل گیا تو جو تمہارے شوہر کا ہے وہ تمہارا ہے. اور یہ سب کچھ تبھی تک ملتا رہے گا جب تک آپ اپنی زوجیت کے حقوق کو ادا کرتی رہیں گی. ایسا نہیں کہ اپنے گھر میں اور اس کے بعد لکھ کے بھیج دو کہ ہمارے شوہر کا اتنا حصہ ہے لہذا ہم کو اس میں سے ملتا ہے. اسلام ناانصافی کا مطلب نہیں ہے. اسلام انسان کے ساتھ کام کرنے والا ہے. اگر تم نے ان کو ماں باپ سمجھا ہے تو ماں باپ سے ہمیشہ شفقتوں کا مطالبہ ہوتا ہے. ماں باپ کبھی اپنی اولاد سے نفرت نہیں کرتی ہے. اس سلوات میں اب اس کے بعد آیا تیسرا مرحلہ. یہ 2 ماں باپ ہو گئے. اب اس کے بعد آ رہا ہے تیسرا مرحلہ. وہ تیسرا ماں باپ کون ہے؟ یہ تیسرا ماں باپ
نہ آپ کے خاندان کا ہو سکتا ہے، نہ آپ کے رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے، نہ آپ کے قوم و قبیلے کا ہو سکتا ہے، کہیں کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تیسرا ماں باپ کون ہے؟ وہ تیسرا ماں باپ وہ ہے جو تمہیں زیور علم سے آراستہ کرے۔ اسی لیے پہلے زمانے میں استاد کو کیا کہا جاتا تھا؟ یہ ہمارے باپ ہے۔ کون سے باپ؟ پیدا کیا ہے؟ نہیں، ہمیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا ہے۔ اور جب استاد اپنے بیٹے کو بیٹا سمجھتا تھا، اپنے تعلیم دینے والے کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگرد کو بیٹا سمجھتا تھا، تو بیٹا بھی اپنے استاد کو باپ سمجھتا تھا۔ لیکن آج کی دنیا میں کیا ہو گیا؟ آج کی دنیا میں یہ تصور پیدا کیا گیا کہ کہے کہ استاد اور کہے کہ ابا، ہم نے تو فیس دیا ہے، لہذا پڑھایا ہے، لہذا فیس دینے کے بعد جو ہے تم سب ہمارے اوپر احسان کیا۔ نہیں، احسان بہت بڑا احسان کیا۔ اپنی زندگی کا پورا سرمایہ، اپنی زندگی کی پوری محنت و مشقت تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد اس محنت و مشقت کو قبول کرنے کی جتنی تمہارے اندر صلاحیت پائی جائے گی، اتنا تم آگے بڑھتے جاؤ گے۔ استاد بعد کے مرحلے میں ہوتا ہے، استاد جو ہے وہ بعد کے مرحلے میں ہوتا ہے، اور جو پڑھانے والی ہوتی ہے یہ کون ہو گئی؟ استادی کا ہو گئی ماں۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب جنت کو اگر تلاش کرنا ہے تو تنہا اپنے ماں باپ کے قدموں کے نیچے تلاش نہ کرو، بلکہ جنت تلاش کرنا ہے تو اپنے گھر میں بھی دیکھو، اپنے سسرال میں بھی دیکھو، اپنے اسکول میں بھی دیکھو، یہاں یہاں جنت ملتی جائے گی۔ ان کی خدمت کرتے جاؤ گے، جنت میں خود داخل ہوتے چلے جاؤ گے۔ ایک سوال ہے، جب پیغمبر نے اور ہمارے مذہب نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مطالبہ کیا تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ایسے مرحلے میں انسان سوائے کفے افسوس مرنے کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ ہم سے کہا گیا ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو۔ جب ہم نے اپنی زندگی پر نگاہ ڈالا تو معلوم ہوا کہ ہمارے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، ہمارے ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب فصاحت کلام پیغمبر پہچانیے، پیغمبر نے اور ہمارے مذہب نے کہا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تمہارے ماں باپ کا مطلب تنہا وہی ماں باپ نہیں ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے تم کو وجود ملا۔ اگر حسن سلوک کرنا چاہتے ہو تو جس طریقے سے اپنے اوریجنل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے تھے اسی طریقے سے اپنی زوجہ کے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہوتا، اسی طریقے سے اپنے استاد کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہوتا، تاکہ زندگی کے مرحلے میں کسی مرحلے میں پچھتانا نہ پڑتا۔ اب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ چلے گئے ہیں، اس پیغمبر نے بڑھتے آواز دیا اپنے سسرال میں چلے جاؤ، دیکھو وہاں پر ماں باپ زندہ ہو تو ان کی خدمت کرنا، اگر وہ بھی چلے جائیں تو اپنے اساتذہ کو تلاش کرنا جنہوں نے تم کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا ہے، اگر وہ زندہ ہو تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر دے جانا۔ ایک سوال شاید یہ وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے حسن سلوک کا مطالبہ، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ،
کا مطالبہ تنہا زندگی کے ساتھ نہیں رکھا ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. شاید یہ وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر جن کی شہادت کی تاریخ ابھی 2 دن پہلے گزری ہے. چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ ماہ شوال کی 15 تاریخ جو روز جمعہ گزر جانے والا ہے، یہ برسوں کا دن، وہ امام صادق کی شہادت کی تاریخ. امام صادق نے فرمایا بہت ساری اولادیں وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی زندگی میں آنکھ ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری اولادیں وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد آنکھ ہوتی ہیں. معصوم کا قول ہے، معصوم اپنے قول کا ذمہ دار ہے. معصوم نے ذہن بشریت میں پیدا ہونے والے سوالات کے اشکالات کا جواب اپنی زندگی میں دے دیا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں آنکھ ہو جانا تو سمجھ میں آتا ہے، باپ کو ستایا، ماں کو ستایا، اذیت کیا، پریشان کیا، ماں باپ نے عاجزہ کر کے آنکھ کر دیا، بے دخل کر دیا، بد دعائیں دے دیا. بسا اوقات پروردگار عالم اگر ہر دعا کو قبول کرنے لگے تو توجہ کیجیے، بسا اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم اللہ کی بارگاہ میں شاکی ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو کیوں نہیں قبول کرتا. پروردگار عالم اپنی مصلحتوں کو خود بہتر جانتا ہے، لیکن اگر ہمارا تھوڑا سا غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ جتنا شکر ادا کیا جائے کہ بہت ساری دعائیں بھی پروردگار ہماری قبول نہیں کرتا. مثال کے طور پر ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو ستا رہا ہے، گھر سے باہر نکلنا چاہتا ہے، ماں نے آگے بڑھنے کے بعد بیٹا خبردار قدم باہر نہ نکالنا. انہوں نے کہا نہیں ہمارے دوست تو جا رہے ہیں لہٰذا ہمیں تو جانا ہی جانا ہے. اب ایسے موقع پر ماں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ماں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ماں کیا مٹھائی کھلاتی ہے؟ ماں دعا دیتی ہے؟ نہیں، ماں بد دعا دیتی ہے تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، جو ہمارے گھروں کے الفاظ ہیں. اب اس کو آپ آگے بڑھاتے جائیے گا. تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، تم برباد ہو جاؤ. یہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ماں اپنے بیٹے کے واسطے کیا کہہ رہی ہے؟ ستیہ ناش ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، یہ تمہارا گھر سے قدم آخری قدم ہو. اگر پروردگار عالم نے اس دعا کو قبول کر لیا ہوتا تو اولاد کا یہ آخری مرحلہ ہوتا، اولاد اپنے گھر سے دوبارہ نہ نکل پاتی. پروردگار بخیر آواز دیتا میرے بندے نہ جانے کتنی دعائیں ایسی ہیں جو صبح شام تم روزانہ مانگا کرتے ہو، اگر ہم نے تمہاری ہر دعا کو قبول کر لیا ہوتا تو گھر میں سوائے جنازے کے، سوائے فساد و بربادی کے، سوائے موت اور زندگی کے اس کے علاوہ کوئی مرحلہ نہ ہوتا. میں جانتا ہوں کون دعا تم نے دل کی گہرائیوں سے کیا ہے اور کون دعا تم نے زبان کے اوپر سے کیا ہے. ایک سوال دے ماں باپ کی زندگی میں آنکھ ہو جاتی ہے، اس کو ماں باپ اپنی زندگی میں آنکھ کر دیتے ہیں. ہم نے تم کو بے دخل کر دیا، ہم نے تم کو الگ کر دیا، تم نالائق ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. میں ایسے موقع پر ایک جملہ گزارش کرنا چاہتا ہوں بڑے معذرت کے ساتھ. والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس مرحلے میں آنے کے بعد اپنی اولاد کے حق میں اس طریقے کے فضلات ادا نہ کیا کریں. ہم تم کو بے دخل کر رہے ہیں، تم کو یہ کر رہے ہیں، تم نالائق ہو گئے. اگر ہمیں اپنی اولاد کو لائق دار بنانا ہے تو ابتدائی زندگی سے محنت و مشقت کرنا ہے. یہ 20 سال 25 سال جوانی کے مرحلے میں جب لڑکا ہو گیا، اب آپ چاہیں گے
دیندار بن جائے, مذہبی بن جائے, ایسا مرحلہ پیش آنے والا نہیں ہے. اگر ہمیں اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے تو بچپنے میں فرض ادا پر لانے کی ترغیب دینا پڑے گا, بچپنے میں مسجدوں تک پہنچانا پڑے گا, بچپنے میں اسے نیک راستے پر لگانا پڑے گا, بچپنے میں اس کے دل میں خوف خدا پیدا کرنا پڑے گا. بچپنے میں ہم نے تو پولیس کا خوف داخل کیا. ہر ماں باپ سو جانے پولیس آ رہی ہے, گھر میں پولیس آئے گی کیا, کئی بات سے آئے گی, خوف پیدا کرنے کے واسطے. یہ نہ کرو پولیس آ جائے گی, یہ نہ کرو ایسا ہو جائے گا, وہ نہ کرو ایسا ہو جائے گا. کاش ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت کے مرحلے میں یہ کہا ہوتا, بیٹا یہ کام کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے, یہ کام کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے, یہ کام کرو گے رضائے پروردگار ملے گی, یہ کام کرو گے رضائے پیغمبر ملے گی, یہ کام کرو گے رضائے معصوم ملے گی. تو بچپنے میں ائمہ معصومین کی اہمیت کا جب اندازہ ہو جاتا تو جوانی کے مرحلے میں اصلاح کرنے کی ضرورت نہ ہو. جو آج کے مرحلے میں ہمارے یہاں جو ہر آدمی شکایت کرتا تھا کہ وہ بانی مجلس ہو, وہ بزرگ ہو, وہ جوان جو ہے فرش ادا پر نہیں بیٹھتے. ہم نے بچپنے میں ڈالے نہیں آتا, ہم نے بچپنے میں انہیں فرش ادا کا راستہ دکھایا ہی نہیں. ہم نے دکھایا تھا ان کو راستہ جلوس ادا کا, وہ جلوس میں آتے, وہ مجلس ماتم میں آتے ہیں. ہم نے کبھی اگر فرش ادا کا راستہ دکھایا ہوتا, ماں باپ اپنی اولاد کی انگلی پکڑ کر کے فرش ادا پر لائے ہوتے, ماں باپ اپنی اولاد کی انگلی پکڑ کر کے مسجدوں میں لائے ہوتے, تو جوانی کے مرحلے کے گزر جانے کے بعد جس بچے کی انگلی پکڑ کر کے آپ بچپنے میں لے آئے تھے وہی بیٹا ضعیفی کے مرحلے میں آپ کی انگلی پکڑ کر کے لے آئے. ہم نے وہی نہیں کیا. تربیت کا مرحلہ ایک بارگی کا نہیں ہوتا ہے, اس کے واسطے باقاعدہ راستہ بنایا جاتا ہے. شاید یہ ہو جائے کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں جب کسی کو زیور علم سے راستہ کرنا ہوتا ہے تو بڑی بڑی کمپنیاں ابتدائی طور پر اسکولوں کا جائزہ لیتی ہیں, کون بچے میں کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے, اور اس کے بعد اس کو اسپانسر کیا جاتا ہے. تم پڑھو ساری فیس ہم دیں گے, تم پڑھو تو ہمارے غلام ہو, تم پڑھو ہمارے واسطے کام کرنا ہے, تم پڑھو جو لگے گا ہم لگائیں گے. یہ سرمایہ گزاری کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ مستقبل میں ان سے کام لینا ہے. جس طریقے سے دنیا داری کی سطح پر مستقبل میں ان سے کام لینا ہے, لہذا وہاں سرمایہ لگایا جاتا ہے. اسی طریقے سے مذہبی دنیا میں بھی ہمیں اور آپ کو اپنی اولادوں پر سرمایہ گزاری کرنا پڑے گا, تاکہ آگے چلنے کے بعد ہماری مسجدوں کو آباد کریں گے تو یہی نوجوان آباد کریں گے, ہمارے اعلیٰ خانے کو آباد کریں گے تو یہی نوجوان آباد کریں گے. بچپنے میں سکھا دو گے تو سارا کام آسان ہو جائے گا. اب اس کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے اور میں بات کو تمام کر رہا ہوں. معصوم نے فرمایا زندگی میں آپ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے. مرنے کے بعد کون آپ ہوتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں مرنے کے بعد بہت ساری اولادیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کا کہا, ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کے سارے مطالبات کو زندگی میں پورا کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی ماں باپ کی آنکھ بند ہو جاتی سمجھتے ہیں ہمارا فریضہ تمام, سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری تمام ہو گئی. لہذا اس کے بعد بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ابا کہاں مرے تھے. جو ان کو تاریخ وفات کا پتا ہے, اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ اور گزارش کروں, بسا اوقات تو قبرستان میں اپنے ماں باپ کی خبروں کو بھی بتا لیں گے. اس لیے وہ زمانے میں پتھر لگانے کا سسٹم نہیں تھا, لہذا اب اس کے بعد قبرستان میں پہنچے. ہم نے کہا آپ کے والد کا بھی انتقال ہوا کہ جہاں ہوا میں کہاں جب میرے نہیں یہی دفن ہے. جب آپ کو اپنے باپ کے قبر کا پتہ نہیں ہے, جب ہمیں اپنی ماں کی قبر کا پتہ نہیں ہے, تو ایسے مرحلے پر اگر ماں باپ مرتے جانے کے بعد ہمیں آپ کر دیں تو ماں باپ کا حق بنتا ہے. زندگی خدمت کا معاملہ تنہا زندگی تک نہیں ہوتا ہے کہ زندگی میں ہم نے سب کچھ لٹا دیا, جو ماں باپ نے ملا سب دے دیا.
مرنے کے بعد شب جمعہ آتی چلی گئی، ہمیں پتہ بھی نہ چلا، روز جمعہ آتی چلی گئی، ہمیں پتہ بھی نہ چلا، قبرستان سے گزر گئے، ہمیں اپنے ماں باپ پتہ بھی نہ چلا، سال کے دیگر اوقات آتے رہے، ہمیں اپنے مرحوم کی یاد بھی نہ آئی، تو ایسے مرحلے میں ماں باپ ہمیں آگ نہ کر دیں گے تو کیا کریں گے؟ مرحلہ آواز دے رہا ہے، ہمارے ائمہ آواز دے رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت جس طریقے سے ان کی زندگی میں کی جاتی ہے اسی طریقے سے ان کے مرنے کے بعد کی جاتی ہے۔ ایک صلوات دے بفضل قدرت میں بات کو تمام کر انسانوں کی پرورش کے مرحلے میں، انسانوں کی تربیت کے مرحلے میں پہلا مرحلہ آتا ہے ماں باپ کا، اور دوسرا مرحلہ آتا ہے ہر انسان کی تربیت میں مکمل طور پر اگر کوئی معاون و مددگار ہوتی ہے تو اس ذات کا نام ہے بہن۔ آپ تاریخ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھائیوں کا تذکرہ آیا ہے، جہاں جہاں بھائیوں کا تذکرہ آیا ہے وہاں وہاں بے وفائی کے ساتھ آیا ہے۔ حابیل و قابیل سے لے کر کے برادران یوسف تک آ جائیے اور اس کے بعد اور آگے بڑھتے چلے جائیے، جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں بھائیوں کا تذکرہ آیا وہاں ہمیشہ بے وفائی کے ساتھ آیا، لیکن اگر قرآن میں ایک تذکرہ بہن کا پایا جاتا ہے تو وہاں بھی تذکرہ وفاداری کے ساتھ ہے۔ بھائی اور بہن کا رشتہ اتنا نازک رشتہ ہوتا ہے کہ بہن اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے بعد سے کیسے کیسے راستہ نکالتی ہے۔ اگر قرآن مجید کی داستان کو اٹھا کر کے دیکھیں، بس خالی اشارتاً میں کہنا چاہتا ہوں کہ وقت میرے پاس نہیں رہ گیا ہے۔ جناب موسیٰ جن حالات اور جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ اگر کوئی لڑکا پیدا ہوگا اس کو تحریر کر دیا جائے، اور تنہا اس خطرے کی بنیاد پر اس زمانے میں 70,000 بچوں کا قتل کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کی پیشن گوئی کرنے والے منجمی حضرات تھے، انہوں نے پیشن گوئی کر دیا تھا کہ تمہارے مملکت میں تمہاری حکومت میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو پیدا ہونے کے بعد تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا، تمہارے نظام میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ لہذا فرعون نے طے کر لیا کہ کوئی پیدا ہی نہیں ہونے پائے گا، اب کوئی نہیں پیدا ہوگا۔ اور اس کے بعد ادھر قدرت مسکرا رہی، فرعون وہ تمہارا اختیار ہے کہ تم نے طے کر لیا ہے کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے گا، اور جب میں طے کر دوں گا کہ بچہ پیدا ہوگا تو کوئی روک نہ پائے گا۔ ایک فرعون محل تمہارا ہوگا، امانت ہماری ہوگی۔ اور اس کے بعد اسی زمانے میں جہاں 70,000 بچے قتل ہو رہے تھے جناب موسیٰ پیدا ہو گئے۔ اب جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو جناب موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ دل میں حوصلہ پیدا ہوا کہ ابھی خبر کرنے والے جا کر کے دربار میں خبر کر دیں گے اور قاتلین آئیں گے، اور آنے کے بعد ہمارے بچے کو تحریر کر دیں گے، زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ پروردگار عالم نے وحی کیا مادر موسیٰ کو، اے مادر موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس بچے کو ایک گہوارے میں رکھ کر کے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دو۔ وحی الہی آئی اور جناب موسیٰ کی ماں نے بچے کو گہوارے میں رکھ کر کے دریائے نیل کے موضوع کے حوالے کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک ماں جس کا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ماں نے حکم الہی کی بنیاد پر اپنے بچے کو دریائے نیل کے موضوع کے حوالے کر دیا۔ یہ تو ماں کا جگر تھا کہ حکم الہی کو مانتے ہوئے دریائے نیل کے موضوع کے حوالے کر دیا، لیکن بہن وہ ہے جو گھر میں سکون سے نہیں بیٹھی ہے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے جیسے وہ گہوارہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، بہن ساحل سمندر کے کنارے کنارے چلتی چلی جا رہی تھی کہ آخر یہ دیکھا جائے کہ میرے بھائی کا حشر کیا ہوگا۔ بہن کو سکون حاصل نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ گہوارہ، وہ صندوق جب ساحل کے قریب آیا تو ایک طرف فرعون اور ایک طرف جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہے،
لیکن زوجہ فرعون ہونے کے بعد بھی قرآن مجید نے بڑے تقدس کے ساتھ جناب آسیہ کا تذکرہ کیا. جب وہ صندوق لے آیا، فرعون بار بار آگے بڑھ رہا ہے لیکن وہ صندوق قریب نہیں آتا. جیسے آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایک مرتبہ جناب آسیہ نے کہا لاؤ ہم بھی تو دیکھیں. اب جب جناب آسیہ آگے بڑھی تو صندوق جو بار بار آگے پیچھے ہو رہا تھا قریب آیا. جناب آسیہ نے کھولا تو دیکھا ایک چاند سا بچہ ہے. کھولا اور کھولنے کے بعد ایک بار کی دل میں یہ خیال پیدا ہوا، فرعون نے بھی دیکھا ایک چاند سا بچہ ہے. دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایسا تو نہ ہو وہی بچہ ہو جس کے بارے میں کہا گیا ہے ہماری حکومت کا تختہ الٹ دے گا. جناب آسیہ نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ ہمارے پرورش میں رہے گا، اس کو پروان ہم چڑھائیں گے، ہم جیسی تربیت کریں گے ویسا پروان چڑھے گا، گھبراؤ نہیں. جب جناب آسیہ نے اس بچے کو اٹھا لیا تو جناب موسیٰ کی بہن قریب آئی اور قریب آنے کے بعد اب ان مناظر کو بڑی دقت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ بچے کو اٹھا تو لیا ہے لیکن بچے کی زندگی بچے گی تو کیسے بچے گی. بچے کو اٹھا لیا، دربار میں لایا گیا اور دربار میں لانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب بچہ بھوکا ہوا تو بھوکے ہونے کے بعد اب اس کو دودھ چاہیے. اب دودھ چاہیے تو کہاں سے لایا جائے؟ اب یہ اعلان ہو گیا کہ اس علاقے میں ہر وہ خاتون جو صاحب شیر ہے اسے دربار میں بلایا جائے تاکہ بچے کو دودھ پلائے. ہر عورت کو بلایا گیا لیکن جناب موسیٰ نے کسی کے شیر میں منہ نہیں لگایا. اب ایک کھلبلی سی ہے، بچہ تو آ گیا لیکن زندگی بچے تو کیسے بچے؟ ایک مرتبہ جناب موسیٰ کی بہن دربار میں داخل ہوئی اور دربار میں داخل ہونے کے بعد ان مناظر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہتی ہیں اگر اجازت دو تو میں بھی عورت کا پتہ بتاؤں، ہماری جانیں قربان ہو جائے ایسی بہنوں پر جو اپنی بھائی کی زندگی کو بچانے کے بعد جتنی زحمتیں اور مشقتیں برداشت کرتی. اگر اجازت دو تو میں کیسے عورت کا پتہ بتاؤں؟ تب زندگی کا مرحلہ تھا، لہذا ہر آدمی ہاں بتاؤ ہاں بتاؤ ہاں بتاؤ. تو جناب موسیٰ کی بہن نے اپنے ماں کا پتہ بتایا، گویا مادر جناب موسیٰ کا جن کا صحیح معنوں میں بچہ ہے. بتایا جاؤ فلاں گھرانے میں جاؤ، ایک عورت ہے اس کو بلا کر لے آؤ. جب جناب موسیٰ کی ماں آئیں اور بچہ ان کے آغوش میں دیا گیا تو جیسے ہی بیٹے کو اپنے ماں کی آغوش کی ٹھنڈک محسوس ہوئی. ایک مرتبہ بچے نے گویا جناب موسیٰ کی ماں کا شیر پیا، بیٹے نے اپنے ماں کا دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد اور اس کے بعد وہ پروان چڑھنے لگا. ایک بہن کا کردار ہے جو اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے واسطے کن کن صعوبتوں اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا. اب یہیں سے اگر تعلیم کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیا جائے تو ہر خاندان میں پروردگار عالم جو جن کے بھائی اور بہن سلامت ہے اللہ ان کے بھائی اور بہنوں کو سلامت رکھے. ہر جگہ محبت کا منظر ہم اور آپ دیکھا کرتے ہیں لیکن بعض گھرانے ایسے ہیں جہاں پر محبت بحد کمال پائی جاتی ہے. شاید یہ وجہ ہے اگر محبت کا صحیح معنوں میں منظر دیکھنا ہے بہن اور بھائی کا تو آئیے مولا کائنات کے گھر میں آ کر کے دیکھا جائے. ہم نے آج تک تو کہیں یہ شرط نہیں دیکھا کہ جہاں پر باپ اپنی بیٹی کی شادی کرے تو بیٹی کی شادی کرتے وقت یہ قید لگا دے، یہ شرط لگا دے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تو کر رہا ہوں لیکن میری بیٹی کو اپنے بھائی سے بہت محبت ہے. جب بہن بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہے تو تمہیں روکنے کا اختیار نہ ہوگا. دار و تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات جب جناب زینب کی شادی ہو رہی تھی اور جناب عبداللہ کا پیغام آیا تھا تو مولا کائنات نے جناب عبداللہ کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا کہ عبداللہ میں تمہارے رشتے کو قبول کرنے کو تیار ہوں لیکن ایک بات یاد رکھو میری زینب اپنے بھائی حسین میری بیٹی اپنے بھائی حسین سے بہت محبت کرتی ہے
پسینے سے چلنے لگے. اب بہن نے بڑھ کر آواز دیا بھیا میں تمہیں تنہا نہ جانے دوں گی, میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں گی. ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں زینب میں امام وقت ہوں, مجھے مکمل اختیار حاضر ہے, لیکن اے زینب جاؤ اپنے شوہر سے اجازت لے کر کے آؤ. ادادار و تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ بہن نے سر پر چادر ڈالا, عبداللہ کے گھر میں آئی, آ کر پائیدی بیٹھ گئی. عبداللہ نے آنکھوں کو کھولا, اے بی بی یہ کیا عالم ہے. لہذا زینب فرماتی ہے اے عبداللہ تمہیں پتا نہیں ہے میرا بھائی مسافرت میں جا رہا ہے, میں اپنے بھائی کے ہمراہ جانا. جناب عبداللہ فرماتے بی بی آپ کا بھائی امام وقت ہے, میں روکنے والا کون ہوں. لیکن زینب فرماتی ہے عبداللہ تم مجھے اجازت دے دو. جناب عبداللہ نے اجازت کو دے دیا. اب زینب نے سر پر چادر ڈالا, بیت الشرف سے نکلنے کا ارادہ کیا. ایک مرتبہ عبداللہ نے آواز دیا اے بی بی ذرا میرے قریب آ جاؤ. زینب پلٹی, عبداللہ نے آواز دیا اے بی بی میں حالات کی بنیاد پر مدد کو نہیں جا سکتا ہوں. اے زینب یہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے انہیں اپنے ہمراہ لیتے جاؤ. اب زینب چلی, بھائی کی بھی دیکھ بازی ہے, شوہر کے امانتوں کو بھی لے کر آ رہی ہے. ایک مرحلہ وہ آیا جب ان محمد آگے بڑھے, اے مادر گرامی چاہیے اجازت دے دیجیے. زینب لے کر آئی. حسین نے آواز دیا اے میرے لاڈلو یہ کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے. ایک مرتبہ ان محمد نے اپنے سر کو قدموں پر رکھ دیا. اے مامو جب تک اجازت نہ دیجیے گا اب یہ سر نہ اٹھے گا. حسین نے اجازت دے دیا اور محمد مقتل میں آئے. آواز دیا اے مامو مدد کو آؤ. ادھر حسین چلے, ادھر عباس چلے اور محمد کا جنازہ آیا. زینب تھوڑی دیر تو گریہ کیا لیکن زینب نہ روئی. جب یہ لٹا قافلہ مدینے واپس آیا, زینب نے اپنے گھر میں قدم رکھا. دو چھوٹے چھوٹے بستر اے میرے لاڈلو کربلا میں چھوڑ آئی. بھیا بھی مارا گیا, میرا بھائی بھی مارا گیا. اے بچوں اتنا بتا دو تمہارے ساتھی پوچھ رہے ہیں اے بیوی اور محمد کو کیا کیا. عجب نہیں زینب نے آواز دیا اے میرے لاڈلو تم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها ووالدها وولدها پروردگار کی واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جن مرحومہ کے سارے ثواب کی غرض سے مجلس سے ادا کا انعقاد کیا گیا ہے, پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما. انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار اس کورونا نامی بیماری کے ذیل میں نہ جانے کتنے مومنین و مومنات ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے. پروردگار ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما. انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. نہ جانے کتنے مومنین و مومنات ہیں جو بستر عدالت پر کربٹیں بدل رہے ہیں. پروردگار ان تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد
اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ رسی عباس بنت نبی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والثوار فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجر اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک واسرنا معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.